अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 सितंबर की कॉल लेकर। समय पहले आज के सेशन को देख लेते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने आप देखेंगे कि 41,282 को सरवाइव नहीं कर सका 12 बजे तक, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं था, क्योंकि हमारी कल की कॉल यही कह रही थी कि 41,282 के नीचे नीचे तो हम प्रेशर में रहेंगे। और 41,282 से लेकर 41,035 तक का जो एरिया था उसको एक सपोर्ट करार दिया गया था, मगर उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अगर आप देखें चार्ट पे तो 35 पर आया है, तो मुश्किल से 10 से 20 मिनट वहाँ वो रुका है और फिर उसने लो बनाया, फिर दोबारा ज़रूर ऊपर आया 41,089 तक, मगर वापस फिर नीचे गया। वो वापस आना किसी काम का नहीं था। जब टूट गया था तो वो नज़र आ रहा था कि मार्केट में प्रेशर है। और एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि 12 बजे तक के वॉल्यूम और 12 बजे बाद के वॉल्यूम, तो वो 12 बजे के बाद वॉल्यूम बढ़े हैं और कुछ थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा हुई है, मगर चूँकि आखिरी घंटे में थोड़ी टग ऑफ वॉर नज़र आई है तो इस वजह से इंडेक्स कुछ ज़्यादा नीचे नहीं गया, मगर बहरहाल 41,000 के नीचे क्लोजिंग है, जो कि परेशान कुन है। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने अपडेटेड है। इसके बाद हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, इंडेक्स बहुत कंफर्टेबली स्लाइड कर रहा है, जैसा हमने सोचा था, जैसा हम देख रहे थे, कोई अनहोनी नहीं हो रही। 545 जो है, 40,545 कल की कॉल में भी टारगेट दिया गया था, वो आज अचीव नहीं हुआ और अब आने वाले सेशन में भी वही टारगेट है। तो अब अगर वहाँ पर कुछ संभल जाए, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो फिर मार्केट 40,157 130 के एरिया की तरफ जाएगी। अब अगर वॉल्यूम 10 करोड़ के अंदर अंदर होते हैं 100 इंडेक्स के, तो ये जो मूव है ये ग्रेजुअल होगी। वॉल्यूम जब बढ़ेंगे नहीं उस वक्त तक मूव ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होगी मार्केट पूरी तरीके से। और अगर मैं बुल्स के कंफर्ट जोन की बात करूं तो वो तो बहुत दूर है यहाँ से। आपको 41,052 41,031 के नीचे मंदी में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर कल मार्केट ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब है कि वो नीचे ही जाना चाह रही है। तो जब 41,031 के नीचे मंदी रहेगी तो यहाँ तो बुल्स के बारे में कुछ सोचना बेकार है। हाँ, अगर कोई आगाज़ थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट से हो तब भी ये बात जहन में रखी जाए कि बुल्स की जो एफ़र्ट्स हैं, जो जिस पे भरोसा किया जा सकता है, वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं। तो हम इसको कोई बुल्स रैली समझना जो है बेवकूफ़ी होगी, बल्कि अपने माल की ऑफलोडिंग भी कर सकते हैं हम, और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इस वक्त पॉलिटिकल हंगामा को देखें, जो हंगामे चल रहे हैं, जो गुफ्तगू चल रही है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। कल एक कोर्ट डेट भी है, तो उसको लेकर भी लोगों का यकीनन काफ़ी कंसर्न होगा। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट के लिए कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। ऊपर से डॉलर जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा। आज शायद मैंने सुना 240-45 पे ट्रेड हो रहा था, और रियलिटी ये है कि डॉलर अपने रेट पे नहीं ट्रेड हो रहा, बल्कि डॉलर जो है उसमें कुछ गेम नज़र आता है, स्पेकुलेट भी हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त, न सिर्फ मार्केट की बल्कि मुल्क में बसने वाले लोगों की। तो तमाम हालात जो हैं वो मनफी असरात मार्केट पे छोड़ेंगे। और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कल हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है ज़्यादा। अगर वॉल्यूम ऐसा ही रहता है तो फिर वो जो स्लो एंड ग्रेजुअल स्लाइड है वो हो सकती है। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो रिज़ल्ट सेगमेंट है हमारा। इसमें फौजी सीमेंट ने 12.5% बोनस दिया है। चले, इस बुरे वक्त में कुछ अच्छी खबरें हैं। ये इसका जो रिज़ल्ट आया है उसमें ₹3.26 अर्निंग है और 12.5% बोनस है। फिर पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड जो है उसने ₹10.67 का अर्निंग शो की है
اور اس میں پے آؤٹ ابھی اس نے کچھ نہیں دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میک پیک فلمز ہیں اس کا ارننگ کم ہے, ڈویڈنڈ بھی کم ہے اور ارننگ بھی کم ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ اس نے پہلے اس سال میں ڈویڈنڈ دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ دیا ہے, مگر 3 روپے 11 پیسے ارننگ کم لگتی ہے. اتحاد کیمیکل کا کنسالیڈیٹڈ ارننگ جو ہے 4 روپے 14 پیسے ہے. دیا تو میرے خیال میں اس نے بھی کچھ نہیں ہے, یہ ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. پھر شمس ٹیکسٹائل مل ہے اگلی سلائیڈ پہ, اور ان کی اچھی موو ہے, 25 روپے 48 پیسے ان کی ارننگ ہے. اور پاکستان پیپر پروڈکٹس 7 روپیز 72 پیسہ ارننگ ہے ان کی. حسین انڈسٹریز لمیٹڈ ان کی 5 روپے 65 پیسے کی ارننگ ہے. اچھا جناب, اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, یور فیڈ بیک میٹرز. تو جناب اس میں سب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں, شکریہ ادا کریں گے غفران احمد صاحب کا اور ارم کا, محمد شیر خان صاحب کا اور ملک محمد اشرف صاحب کا فار دی اپریسیشن کرنے والوں سے میری ایک گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو ہماری کالز سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا ہماری کالز آپ کے لیے کسی طور پہ بھی فائدہ مند ہوتی ہیں تو ہمارے لیے دعا ضرور کیا کیجیے. چاہتا ہوں, بیچ میں کال آ گئی تھی, تو میں کہہ رہا تھا کہ جو اپریسیشن کرتے ہیں اگر وہ میری اور میری فیملی کی صحت کے لیے دعا کریں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. دعاؤں کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اور ہم تو میرے خیال میں ہر انسان کو ہی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. اس کے بعد عامر منظور صاحب نے ایک سوال کیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ خالد صاحب فنڈامنٹل انالیسس کس کی ریکمینڈ میں کرتا ہوں. تو یار اس میں بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ معافی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کچھ بروکریج ہاؤسز ہوتے ہیں ایسے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, مگر جو خاص طور پہ کسی اسٹاک کی فنڈامنٹل رپورٹس نکال کے اس اسٹاک کے اندر کچھ گیم ویم کر رہے ہوتے ہیں, تو سم ٹائم اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ کہ آپ پوائنٹ کریں کون سا اچھا ہے. اگر مجھ سے کوئی ادروائز پوچھے پرسنلی کہ آپ کس فنڈامنٹل اینالسٹ کو پاکستان میں پسند کرتے ہیں, تو میں پرسنلی محمد سہیل کو پسند کرتا ہوں ایز اے فنڈامنٹل اینالسٹ. بٹ یہ آپ جس حوالے سے پوچھ رہے ہیں اس میں سہیل صاحب کی تو میرے خیال میں ان کی ٹیم کی شاید رپورٹ آتی ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی, تو میرے خیال میں ٹاپ لائن بھی اچھی سیکیورٹی ہے, اس کی رپورٹیں بھی پڑھنی چاہیے. تو اس کے علاوہ دیکھیے پتہ ہے بیسٹ سولوشن کیا ہے کہ سب میں پہلے اس کے رزلٹس اپنے پاس ایکسل شیٹ بنائیں اور اس کے کوارٹر رزلٹ اپنے پاس جمع کریں. وہ ایک دفعہ لکھنا ہوگا آپ کو, روز تو رزلٹ نہیں آتا ایک اسٹاک کا, ہر 3 مہینے بعد آتا ہے. آپ کا اپنا ڈیٹا تیار ہو جائے گا, پھر اس ڈیٹا پہ آپ کو پے آؤٹ بھی اس میں آپ نے وہاں بھرا ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ رپورٹ کو پڑھیں, پھر ایک رپورٹ کو نہیں پڑھیں, 2 سے 3 لوگوں کی رپورٹس پڑھیں اور پھر اس میں اپنا کنکلوژن ڈرا کریں. میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوگا, کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد مت کیجیے, نمبر 1. نمبر 2 بات میں یہ کہوں گا کہ ان کی انالیسس کو چیک بھی کریں, چاہے میں ہوں یا کوئی اور اینالسٹ ہو, اس کی انالیسس کو چیک ضرور کرنا چاہیے کہ اس کا ایکیوریسی لیول کیا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ فنڈامنٹل میں آپ کو جو ریکمنڈیشن ملتی ہے اس میں وہ آپ کو کوئی بائنگ ریٹ نہیں بتاتا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ریکمنڈیشن ہے کہ بائی آن دس اسٹاک, ٹھیک ہے, یا ہم اس میں 20% گروتھ دیکھتے ہیں, اس طرح کا وہ جملہ لکھتے ہیں. تو اب کہاں بائی کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کو ٹیکنیکل انالیسس کے ذریعے کرنا چاہیے. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. مجھے نام تو نہیں معلوم صاحب کا, آڈیو ویژول اسلامی بکس. انہوں نے کہا کہ خالد بھائی السلام علیکم, زبردست انالیسس ہوتا ہے, بہت شکریہ. میں نے پہلے بھی پوچھا تھا, دوبارہ پوچھ رہا ہوں. پریسائز لیول کا چارٹ ہے, اس سے اگر ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. کیسے استعمال کیا جائے, 1 نمبر اور 2 نمبر کی رینج کا کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا جناب آڈیو ویژول اسلامک بک صاحب, بات یہ ہے کہ اصل میں یوٹیوب پہ ہر چیز تو نہیں ہوتی. اب جیسے 100 انڈیکس کی کال ہوتی ہے
تو آپ اس میں گفتگو جب سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے اس گفتگو میں ان پریسائز لیول کو کیسے استعمال کیا گیا. اب جیسے کہ آج کی کال دیکھ لیں کہ آپ نوٹس کریں گے کہ آج کی کال میں 1 2 3 لیولز کو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز جو بتائی جہاں پر لکھی ہے وہاں پر 3 لیول کا استعمال ہوا ہے. جبکہ اگر آپ پریسائز لیول ٹیبل میں جائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 16 لیول ہے. 8 ریڈ جو کہ سپورٹ ہیں اور 8 گرین جو کہ ریزسٹنسز ہیں. میں ان کو پریسائز لیول کہتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان میں جو یلو کلر والے ہیں وہ تھوڑے سے اسٹرانگر ہوتے ہیں نسبتاً دوسرے کے. جو سفید کلر میں ہے اس کے مقابلے میں وہ تھوڑے سے اسٹرانگر ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جو اس کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا میں سمجھ نہیں پایا ہوں جو آپ نے کہا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر کی رینج کا کیا مطلب ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک فگر لکھی ہوتی ہے, جیسے آج کے لیول میں دیکھیں تو 41,145 یہ 1 نمبر ہے, اور اس سے اوپر والا 41,052-41,031. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دنیا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کہتی ہے, میں نے اس کو پریسائز لیولز کہا. میں کیوں کہتا ہوں پریسائز لیول؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں جو انالیسس کرتا ہوں وہ بڑی پریسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی باریک بینی سے آپ کو معلومات فراہم کی جائے. تو اب اگر جو ریزسٹنس یا سپورٹ اس ایریا میں ہے تو میں اس پورے ایریا کے فگرز کو ملا دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا 41,052 سے 41,031 اس ایریا میں ریزسٹنس پائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی کسی ایک پوائنٹ کو نہیں, میں نے تقریباً کتنے بنے 21 پوائنٹ بنے, یعنی کہ اس 21 پوائنٹ کو میں نے پورا سپورٹ ایریا قرار دیا ہے. تو اس لیے وہ دو فگرز ایک ساتھ ہوتی ہیں. اب اور آپ کے سوال میں کیا ہے کہ دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جو پریسائز لیول کا چارٹ ہے تو یہ پریسائز لیول کا ٹیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں نے ایکسپلین تو کر دیا. اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے وہ تو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں سمجھا رہا ہوتا ہوں میں کہ اس لیول کے نیچے ایسا ہوگا, اس لیول کے نیچے ایسا ہوگا, وہ تو میں اس میں بتا ہی رہا ہوتا ہوں. اور جو لوگ ہماری اسکرپٹ کالیں لیتے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے ٹریڈنگ آن لیولز. تو یہ جو ہم اتنے سارے لیولز دیتے ہیں وہ ٹریڈنگ آن لیولز کی بنیاد پہ جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں ان کے کام آتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, اگر آپ نے شارٹ کیا کل, فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, اور اس نے 40,831 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے جی. اب 40,831 کے نیچے وہ ٹریڈ کرے گا تو جیسے ہی 40,690 کے پاس پہنچا اور 690 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کیا تو میں نے اپنے شارٹ کا اسٹاپ لاس 40,690 کے اوپر لگا لیا. اچھا, ٹارگٹ میرا وہی 40,545 ہے, مگر میں یہ جو بیچ والے لیول ہیں 690 604 ان کو ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں یوز کر رہا ہوں. جس طرح ابھی میں نے شارٹ کی مثال دی, اسی طرح جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہم ان ریزسٹنسز کو استعمال کرتے ہیں اسٹاپ لاس ٹریل کرنے کے لیے, اور اسی مقصد کے لیے ہم آپ کو آگے کی پکچر دکھانے کے لیے 8 لیول نیچے کے اور 8 لیول اوپر کے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب صحیح دے دیا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب اشتیاق حکیم صاحب نے ویوز کے بارے میں پوچھا ہے. اچھا, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مجھے لگتا ہے آپ جادوگر ہیں. ارے جناب معاف کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آپ کے لیول حیرت انگیز طور پر کام کرتے ہیں. ویوز کے بارے میں بتا دیں نیچے کہاں تک جا سکتا ہے, یہ خریدنا شروع کیا جائے. اچھا جناب ویوز آج جو کلوز ہوا ہے یہ کلوزنگ بہت بری ہے, اور 2 چیزیں ہیں اس میں. کل کا سیشن ویوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج کا جو لو ہے اگر ویوز وہ نہیں توڑتا کل تو ہم ویوز میں ریکوری دیکھ سکتے ہیں. تو کل کے سیشن میں کچھ نہیں کرنا, صرف بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ. اگر کوئی شخص اس کو ایکیومولیٹ کرنا چاہتا ہے,
اس کو جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ موجودہ پرائس پہ بھی اس کو خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے. مگر کنسیڈرنگ دی مارکیٹ سچویشن آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں نیچے بائی کرنے کے موقع شاید مل سکتے ہیں. حالانکہ 11 روپے 25 پیسے اس کی حد ہے، اور آج یہ 11 روپے 23 پیسے پہ کلوز ہوا ہے، جو کہ پریشان کن ہے. تو اگر یہ کل 11 روپے آج لو کیا ہے، 11 روپے 18 پیسے کا لو ہے، 11 روپے 18 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو پھر آپ کو نیچے ملے گا. تو میرے حساب سے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اس کو بائی کرنا چاہیے، اور اس کو جمع کرنا شروع کر دیں آپ، کیونکہ اس کے اندر، اور جہاں پر والیومز کم ہونا شروع ہو جائیں وہاں آپ اپنی بائنگ کی کوانٹٹی کو زیادہ کر دیجیے گا. یعنی کہ اگر آپ 500 ہاں والیوم کم ہونے لگے وہاں پر آپ اپنی بائنگ کو بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک سمجھداری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا سوال ہے جناب محمد یونس صاحب کا، BCL کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا بتائیں BCL کے بارے میں؟ BCL بہت برے حالات میں ہے، ٹھیک ہے جی. ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب میں بات کروں گا تو ٹیکنیکلی بات کروں گا، اور رزلٹ بھی اس کا میرے سامنے میں نہیں ہے. بولان کاسٹنگ جو ہے اس وقت بہت برے حالات میں ہے، اور مندی کا رجحان اس میں جتنا نظر آ رہا ہے اس میں اس بات کا شک کیا جا سکتا ہے کہ فی الوقت یہ 39 روپیز 45 پیسے 50 پیسے تک جا رہا ہے. تو اگر اس کی بائنگ آپ کو کرنی ہے تو 39-50 کے پاس بائنگ کیجئے. اس کے بعد پھر جو ہے 39 سے لے کے 33 روپے 35 پیسے تک ڈیوائڈ کر کے بائی جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگلا سوال انور ریڈیو ٹریڈ، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، ANTF اپنے سال کے لو سے بھی نیچے جا رہا ہے. NATF لکھنا چاہ رہے ہیں شاید، وہ اردو میں غلط ہو گیا. سال کے لو سے بھی نیچے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جناب، یہ جو وجوہات ہیں نا، مطلب یہ کہ میری جتنی عمر ہے میں نے پاکستان کی بدحالی اس لیول کی کبھی نہیں دیکھی. تو اور اگر میں دنیا کی بات کروں تو دنیا میں ایک ساتھ اتنا بڑا فوڈ کرائسس پہلے نہیں آیا. ہم نے ابھی ریسنٹلی کووڈ کو فیس کیا ہے. تو دنیا میں پچھلے چند مہینوں سالوں میں جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ صدیوں میں کبھی کبھار ہوتے ہیں نا، مطلب پوری صدی میں ایک آدھ دفعہ ہوتے ہیں. تو ایسے ایونٹس خوش قسمتی کہیں اس کو یا بدقسمتی، خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو ہم نے یہ وقت دیکھا ہے. تو اب اس میں جب اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، کیا کبھی زندگی میں پیٹرول کی یہ پرائس ہم نے دیکھی تھی؟ کبھی نہیں دیکھی تھی. کیا پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام تھا اس لیول کا دیکھا تھا؟ میرا نہیں خیال کبھی اس لیول کا عدم استحکام ہوا. پولرائز سوسائٹی جتنی آج پاکستان کی پہلے نہیں تھی. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے. تو ان حالات میں ان کی روشنی میں مارکیٹ کو دیکھیں تو بے شک یہ اس وقت 2012 کے لوز کی طرف جا رہی ہے، یہ جو آپ کا NATF ہے. مگر میرے بھائی ایسے حالات میں اس کو کہتے ہیں بائنگ پیراڈائز. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ مال جمع کرنے کی سخت رکھتے ہیں وہ اسٹیل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر میجر، اس کے بعد یہ فوڈ سیکٹر، ان کے بارے میں سوچیں. اس کے بعد پھر کچھ مکس اسٹاکس ہیں جو بہت اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر NATF نیچے جا رہا ہے تو آپ کو عام طور پہ آپ یہ سوال کر اس لیے رہے ہوں گے کہ یہ آپ کے پاس ہوگا، آپ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں سمجھ سکتا ہوں. تو ایسے میں تو آپ کو یقیناً تکلیف ہو رہی ہوگی. مگر ایز اے نیو بائر اس کو وہ گین ملنے جا رہا ہے جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان حالات میں اس مارکیٹ میں. تو میرے خیال میں اس گراوٹ کا پیچھا کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے. ابھی اس نے جو لو ٹیسٹ کیا ہے
وہ بلکہ لو توڑا ہے، ٹیسٹ نہیں کیا، لو توڑا ہے وہ 2019 کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس کے پاس نیچے جانے کی کافی جگہ ہے. آئی ڈونٹ نو 106 روپے تک ہی چلا جائے. تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا چاہیے. اچھا اسٹاک ہے. اس کے بعد پی پی ایل کے بارے میں سوال ہے کہ خالد بھائی پی پی ایل اچھا شیئر ہے بٹ ڈیویڈنڈ کم دینے کی وجہ سے ڈاؤن ہوا ہے. یار یہ تو میں کل کہہ چکا ہوں. میں نے کہا تھا یار دیکھو بھائی پی پی ایل کو مطلب ڈسکریج نہیں کروں گا میں. پی پی ایل از اے ویری گڈ اسٹاک. اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے. پے آؤٹ نہیں دیا بھائی. دیکھیے نا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں پہلے 10,000 کماتا تھا، آج 10,000 کماتا ہوں. تو پہلے میں 10,000 میں سے 9,500 خرچ کر دیتا تھا، فکر نہیں تھی مجھے. ابھی مجھے بہت شدید فکر ہے. حالات اتنی تیزی سے ہر روز تبدیل ہوتے ہیں، ہر چیز کی پرائز بڑھتی ہے. تو اب میں کوشش کروں گا کہ 10,000 میں سے 6-7,000 خرچ کروں، 8,000 خرچ کروں. جتنے پیسے بچا سکوں بچا لوں تاکہ مشکل وقت میں کام آئے. یہی کام کارپوریشنز بھی کریں گی. یہ میں پچھلے 4-6 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ کارپوریشن پے آؤٹ میں ہاتھ روکیں گی. یہ بات میں بتاتا رہا ہوں. مگر کارپوریشن کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اس کی ارننگ سے پتہ لگتی ہے. اگر اس نے ارننگ اچھی دی اور پے آؤٹ نہیں دیا تو وہ پیسے ہوا میں نہیں اڑ گئے، وہ کمپنی کے پاس ہے. تو کمپنی کا جو سائز ہے، جو اسٹرینگتھ ہے وہ بڑی ہوئی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو پی پی ایل از اے اسٹل گڈ شیئر. اسی لیے کل میں نے کہا تھا کہ جسٹ چیس کریں، جتنا نیچے جا رہا ہے جانے دیں اور پی آر ایل کو بائی کریں. اچھا جناب، پی آر ایل نہیں سوری پی پی ایل. پی پی ایل کے بعد سوال ہے ملک محمد اشرف صاحب کا پی آر ایل کے حوالے سے. سر جی پی آر ایل نے آج جس لیول کو ٹیسٹ کیا ہے بڑا اچھا لیول ہے. پی آر ایل کو یہاں پر بھی بائی کرنا چاہیے. یہ جو 16 روپے 75 پیسے کی کلوزنگ ہے، یہ بیسیکلی 16 روپے 65 پیسے سے 16 روپے 50 پیسے کے پاس اس کو بائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر بائی کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. ابھی کوئی بڑی بڑی امیدیں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اوور آل پریشر میں ہے اور ریفائنری ادروائز مشکل میں تھی. مگر بہرحال یہاں پر کچھ بائنگ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگلی بائنگ جو ہے 15 روپے 30 پیسے کے اوپر ہونی چاہیے یا، اور یہ تقریباً اگر یہ نیچے آیا تو یہ 14-20 تک آ سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ٹریڈ کریں گے. ابھی اس کے اندر تیزی ہو نہیں سکتی جب تک یہ 18 کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے. اس میں تیزی ہو نہیں سکتی. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے تمام سوالوں کے مطمئن کرنے والے جواب دے دیے ہوں گے. اگر نہیں دیے ہوئے تو دوبارہ کمنٹ کیجیے گا، میں کوشش کروں گا. تو جناب بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. اور اگر آپ ہماری روزانہ کی سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0345 619 0443. بہت شکریہ. اللہ حافظ.